नाज़रीन इकराम, कुछ क्लिप्स हमें मौसूल हुए फ़दक के मौजू पे, और ताज्जुब की बात है, ये क्लिप्स अब आप सुनेंगे तो ये बहुत बड़ी शख्सियात अहले सुन्नत के यहाँ तसव्वुर की जाती हैं, लेकिन इन्होंने फ़दक के मौजू पर ऐसे झूठ बोले हैं कि जो इनकी इब्तदाई किताबें, ऐसी किताबें कि जो ज़बान ज़द आम हैं, यानी बुखारी व मुस्लिम और दीगर ऐसी किताबें कि जो लोगों की दस्तरस में भी रहती हैं, वहाँ से लोगों को एक धोखा देने की कोशिश की है और एक सिरे से कज़िये का इनकार किया है। चलते हैं इन 2-3 मुफ्तियों के जो हमने क्लिप्स निकाले, इन तीनों को आप समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह इनका फिर तफसीली जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अम्मा फातिमा को बाग फदक क्यों नहीं दिया था? वो तो वारिस थी। खुदा के बंदे, अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया तो आप उस जवाब को पूरा समझे तो बात फाइनल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब में फरमाया कि बेटी फातिमा, आपके वालिद ने फैसला दिया था, आप अपने खामद हजरत अली से पूछे, चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ ले। हजरत रसूलुल्लाह का फैसला है कि विरासत अंबिया की तकसीम नहीं होती, तो आप बताएं आपको हिस्सा दूं, हुजूर का फैसला तोड़ दूं? तो अम्मा ने कहा कि मुझे हुजूर का फैसला कबूल है, आप तोड़े नहीं। तो बात फाइनल हो गई। आप कहते हैं अबू बकर खा गया, और अगर विरासत तकसीम होती तो अबू बकर अपनी बेटी हुजूर की बीवी हजरत आयशा को तो हिस्सा देता, लेकिन जालिमों ने क्या से क्या कह दिया। और मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो, गैरत है अगर किसी सवाल करने वाले में, जुर्रत रखता है वो बंदा। अब जो शिया हजरात कहते हैं बाग़ फज़ल वगैरह की बातें, हज़रत फ़ातिमा ने भी बिल्कुल विरासत का दावा नहीं किया, ना किसी और ने विरासत मांगी। हज़रत उमर ने अपने ज़माने में कसम देकर अली और अब्बास से पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जो मैं छोड़ दूँ सदका है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। दोनों फरीक मानते थे कि ये प्रॉपर्टी जायदाद नहीं है किसी की, ये वक्फ है। मसला सिर्फ उसकी तवलीद का था। मैंने एक मस्जिद बनाई या मदरसा, मेरा बच्चा कहता मैं मुतवली बनूंगा, दूसरा कहता मैं बनूँ। हुकूमत कहती थी कि हम इसका इंतज़ाम करेंगे, मगर खर्च उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह के ख़ानदान को मिलता था खर्चा, उसमें राई फ़र्क नहीं आया, उसी तरह अहले बैत को मिलता रहा। किसी ने उसमें तब्दीली नहीं की। बात छुपा लेते ना, भूखा किसी ने नहीं मारा। सिर्फ मुतवली जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने कहा कि अली को बनाओ, उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत इसकी निगरानी करेगी। और मदीना की ज़मीनों की हद तक हज़रत उमर ने फिर ये बात मान भी ली कि चलो अली और अब्बास को मैं निगरानी के लिए देता था। शिया हज़रात बाग़ फ़दक के बारे में हज़रत अबू बकर हज़रत उमर को बुरा भला कहते, इसीलिए तो वो काफिर हैं कि झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं सिद्दीक पर, जिसकी सिदाकत का अल्लाह गवाह है, उसके बारे में जो झूठ का इल्ज़ाम, इससे बड़ा काफिर कोई हो सकता है? कोई अब नहीं कहता कि ठीक कहते हैं। मेरे भाई, गुजारिश ये है कि फ़दक लेना अगर देना ज़रूरी था तो फिर हज़रत अली भी तो खलीफा बने, उनने क्यों नहीं दिया? हज़रत हसन भी तो खलीफा बने, उनने क्यों नहीं तकसीम किया? एक झूठी एक बात है। बीबी फातिमा ने फ़दक मांगा था, लेकिन हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि अम्मा जान, मैंने तो अपनी सारी जायदाद हुजूर पे लुटा दी, तो मैं फ़दक कैसे रोक सकता हूँ? मुझे हुजूर ने फरमाया है कि मीरास नहीं है, किसी को नहीं देना। नानु माशरल अंबिया इल्ला नरिसु वला नूरिस, हम वारिस नहीं बनते किसी के। मा तरकना व सदक़तुन, जो हमने छोड़ा अल्लाह के रास्ते में खैरात है, वो कैसे दे देते? जी नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया इन तीनों मुफ्तियों की बातें, मुफ्ती साहब, मक्की जाजी और वो तीसरा मुफ्ती अब्दुल वाहिद, तीनों ने कैसे झूठ बोले हैं, ऐसी बातें कि जो रिवायत में मौजूद नहीं है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद क्या कहता है कि जनाब बीबी को जब ये कहा तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आपने मुझे बता दिया तो ठीक हो गया, मसला हल हो गया, ना दे, कोई इशू वाली बात नहीं है। मुफ्ती साहब कहता है जी मिरास का असल मुतालबा ही नहीं किया, मिरास का मुतालबा ही नहीं किया, ठीक है। कान तसअल मीरासा, अभी जो इस कदर रिवायतें हैं और इस्तिमरार के ऊपर ये सीगे दलालत करते हैं कान तसअल के साथ, वो हम आपकी खिदमत में अभी रखेंगे। तो ये जो बीबी का ख़ुद जाना, किसी को भेजना, जैसे मुख्तलिफ़ रिवायत हैं, बीबी ख़ुद भी गई हैं, किसी को भेजा भी है, कभी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ गई हैं, ये जो तकरार के साथ जाना है। और मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं जी वो तो मुतालबा ही नहीं किया, मिरास का किसी ने भी मुतालबा नहीं किया, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और मक्की जाज़ी क्या कहते हैं कि जी इमाम अली ने वापस क्यों नहीं किया, यानी आप इसका मतलब मान रहे हैं कि छीन लिया था, वो तो माने ना, फिर आपकी अपनी किताबों में आ जाएगा कि जब एक खलीफा ने गसब कर लिया और दूसरा, फिर आप कह रहे हैं पहले को तो गास्पी माने कम से कम, ठीक है, फिर दूसरे मरहले पे आए, फिर हम आपको जवाब देते हैं। और वो हम आपकी खिदमत में पहले ही जवाब दे चुके हैं। इसी हमारे चैनल पे क्लिप हमारा मौजूद है कि हज़रत अली ने फ़दक वापस क्यों ना लिया, वो मौजूद है।
اب چلتے ہیں ان کے جو جھوٹ ہیں جو یہ انہوں نے اپنی طرف سے متن گھڑے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ آیا ایسا کہیں پر موجود ہے بھی یا نہیں ہے. ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں ان کی اپنی صحیح ترین کتابیں. ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری. صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں روایت نمبر 3998 کتاب المغازی میں، اس میں جب آپ جاتے ہیں انا فاطمہ علیہ السلام، یہ بخاری کی چاپ ہے جناب، ٹھیک ہے، اور دار ابن کثیر کی، اور اس میں علیہ السلام ہے. بنت النبی ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراث من رسول اللہ، کہ حضرت ابو بکر کے پاس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا سوال کیا. اب یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میراث کا تو مطالبہ ہی نہیں کیا، اپنی میراث کا سوال کیا. اور جس روایت کی طرف یہ اشارہ کر رہا تھا مفتی صاحب، اس کا بھی میں انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے بعد پھر ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح بخاری کی اسی کتاب المغازی میں جب جائیں 3810 نمبر روایت کہ انا فاطمہ علیہ السلام والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما. کہاں سے جی؟ ارضہم من فدک وسہمہم من خیبر. اور حضرت فاطمہ، پہلے وہاں پہ حضرت فاطمہ نے کسی کو بھیجا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت عباس، یہ دونوں ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور اپنی میراث کا مطالبہ کرتے ہیں. اور آگے سے جناب ابو بکر ایک روایت سنا دیتے ہیں کہ جی نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اور اب ملاحظہ فرمائیں دوبارہ صحیح بخاری روایت نمبر 3093 کتاب فرد الخمس، اس میں جب ہم جاتے ہیں کہ جب ابو بکر نے کہا نا، جب حضرت زہرا گئی ہیں سالت ابا بکر صدیق بعد وفات رسول اللہ، کہ حضرت فاطمہ نے سوال کیا ابو بکر سے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ وہ ان کو ان کی میراث دے دے اور جو رسول کا ترکہ ہے اس سے بھی ان کو ان کا حصہ دے. فقال لها ابو بکر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ فغاضبت فاطمہ. آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب اگر کوئی سچی بات کرے، اگر واقعاً ان کے بابا کی حدیث تھی، جیسا کہ ہم ایام فاطمہ کے بعض کلپس میں پیش کر چکے ہیں، کہ پھر جناب زہرا کا غضبناک ہونا نہیں بنتا تھا، رسول کی حدیث پہ آمنا وسلم نہ کہنا تھا. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین، جس کے غضب کو رسول اللہ نے اپنا غضب کا، اور رسول اللہ کا غضب جو ہے وہ خدا کا غضب ہے، اور جس کی رضاعت کو، جس کی راضی ہونے کو، یعنی اس قدر فضیلت ہے جناب زہرا کی رضاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضاعت کے مترادف ہے. تو ایسی شخصیت کے بارے میں کیا ہے؟ فغاضبت فاطمہ، فوراً جیسے یہ سنی کہ یعنی جھوٹ بول رہا ہے شخص، جب آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایک شخص جھوٹ بول رہا ہو، جناب زہرا جیسی شخصیت ہوں، تو یعنی وہ بھی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہو، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس غضبناک ہوگی کہ میرے والد کے اوپر بہتان لگا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، وہ اس وجہ سے غضبناک ہوئی ہیں. فغاضبت فاطمہ بنت رسول اللہ فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت حتی توفیت. وہ یہاں تک کہ وفات پا گئے ہیں، ابو بکر سے کلام نہیں کیا. اور آگے دیکھیں عائشہ کیا کہتی ہیں، وعاشت بعد رسول اللہ 6 اشہر قالت وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبہا. حضرت فاطمہ اپنے حصے کا بار بار مطالبہ کرتی رہی ہیں. یہ تولیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی کوئی کہ ہم کیئر ٹیکر لگ جائیں گے، ہم سنبھالیں گے، اس کا مسئلہ تھا ہی نہیں، میراث کا مسئلہ تھا. میراث تھی، اور خیبر سے جو ان کا حصہ بنتا تھا، فدق سے جو ان کا حصہ بنتا تھا، مدینے سے جو ان کا حصہ بنتا تھا. اور جناب ابو بکر نے کہا وہ رسول اللہ تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے، وہ کہا بس سارا ابو بکر تم نے سنبھالنا ہے، تم ہی اس امت کو چلانے والے ہو. حضرت زہرا غضبناک ہو گئی. اب یہ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ایسا بالکل نہیں ہوا، اور اس سے بڑھ کر حضرت زہرا نے وہاں پر ابو بکر کو جو ہے وہ نقضی جوابات دیے ہیں کہ تم یہ جو مجھ سے بات کر رہے ہو. ملاحظہ فرمائیں روایت بڑی دلچسپ ہے، المسند امام احمد ابن حنبل کی، احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ جزء الاول. ملاحظہ فرمائیں روایت کی رجال رجال الصحیح. کیا روایت کیا ہے کہ ارسلت فاطمہ الی ابی بکر فقالت ما لک یا خلیفہ رسول اللہ انت ورثت رسول اللہ ام اہلہ. یعنی تو رسول اللہ کا وارث ہے یا اس کی اہل و عیال اس کے وارث ہوں گے؟ کہا لا بل اہلہ، اس کی اہل و عیال اس کے وارث ہیں. آگے کیا ہے جی؟ قالت فما بال سہم رسول اللہ، تم جو ہے پھر رسول اللہ کا سہم کیوں نہیں دیتے، جو ان کا حصہ ہے، جو ان کی وراثت ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ ان کو اس حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو. ملاحظہ فرمائیں، اگر ہم یہاں سے پھر دے دیں، ہاں یہ ملاحظہ کریں، یہ روایت کی سند خود البانی نے اس کو کیا کہا ہے کہ وقلت وہذا اسناد حسن، حسن درجے کی روایت ہے. احمد شاکر نے کہا صحیح ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس روایت کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. جناب زہرا نے باقاعدہ کیا ہے
مناظرہ کیا ہے کہ تو رسول اللہ کا وارث ہے، یہ اس کی اہل ہے، یعنی وراثت کو قبول کر رہا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، والی وارث رسول اللہ کوئی نہیں ہوتا، یہاں پہ ابو بکر صاحب خود قبول کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں وارث ان کا وارث نہیں ہوں بلکہ ان کی اہل و عیال وارث ہے۔ پھر حضرت کہتی ہیں پھر کہاں ہے رسول اللہ کا سہم؟ پھر جناب آگے سے ابو بکر کہتے ہیں جی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے میراث میں چھوڑ کے جاتے فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ملاحظہ فرمائیں، المختار جناب مقدسی کی، ضیاء الدین مقدسی کی کتاب، اس میں کیا ہے جی اسناد صحیح کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے وفات پا گئے تو حضرت زہرا نے وہی بات کہ تو کون اس کا رسول اللہ کا کون وارث ہے؟ تو وارث ہو گئے، ان کے اہل و عیال ان کے وارث ہوں گے؟ کہا نہیں جی ان کے اہل و عیال ان کے وارث ہوں گے۔ تو کہا کہ پھر سامنے رسول اللہ کہاں ہیں، کیوں تم اس کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہو؟ تو یہ جناب زہرا کا جدل کرنا اور باقاعدہ مطالبہ کرنا، بار بار مطالبہ کرنا، یہ اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب ابو بکر کی اس بات کو بالکل قبول نہیں کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ جو روایت مفتی پیش کر رہا تھا میں یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی ان کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا جی، یہ جو کہا کہ روایت ہے کہ کاذب کہا، مفتی صاحب کیا کہہ رہا تھا کہ مولا علی جو ہیں اور حضرت عباس گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ میں اگر ڈھونڈ رہا مل گئی، یہ صحیح مسلم کی روایت ملاحظہ کریں جو وہ پیش کر رہے تھے۔ یہ روایت اس قدر جھوٹی اور من گڑت ہے جس کی خود اس روایت کے اندر آپ کو چیزیں مل جائیں گی، صحیح مسلم ہے۔ اچھا جی، اس میں ہم جب جاتے ہیں تو یہ کون ہے جی، ابو الاعلیٰ محمد محی الدین جہانگیر صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ شعر وغیرہ کی ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں روایت کیا ہے 4662 ہے۔ کیا ہے جی روایت دیکھیں، آپ دیکھیں جی اس روایت کو، یہ اس روایت کی توجہ کرنی ہے اس روایت کو لے کے۔ اچھا جی، حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت عمر نے بولا ٹھیک ہے آپ نے انہیں آنے کی خادم پھر آیا اور عرض کی کہ حضرت عباس اور حضرت علی اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بولے ٹھیک ہے، آپ نے ان دونوں کو بھی اجازت دی۔ حضرت عباس بولے اے امیر المومنین آپ میرے اور اس جھوٹے گناہگار عہد شکن اور خیانت کرنے والے کے درمیان فیصلہ کیجیے الیاذ باللہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہ جو نفس رسول کو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کیا ہے نفس رسول کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے، اور وہ امیر المومنین جن کے اس قدر فضائل رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوئے کہ خود علماء اہل سنت نے اس کا اعتراف کیا کہ اس قدر فضائل کسی اور صحابی کے نہیں ہیں، جن کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور جو خود نفس رسول ہیں، اور ایک ایسے ہیں کہ جو مباہلہ میں جاتے ہیں جہاں پر جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، ایسی سچی شخصیات جائیں گی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، اور ان میں امیر المؤمنین ہیں، اور رسول اللہ حضرت امیر المومنین کو لے کر جا رہے ہیں، اور حضرت عباس بن عبد المطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جھوٹے گناہگار عہد شکن اور خیانت کرنے والے کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ یعنی کیا ہے، یہ جو روایتیں گھڑی گئی ہیں اس بنو امیہ کی مشینری سے تاکہ ابو بکر عمر کے چہرے کو صاف کیا جائے۔ اچھا جی، ملاحظہ فرمائیں، یعنی آیت تطہیر کے مصداق امیر المومنین کو جناب انہوں نے کیا بنا دیا۔ بقیہ حاضرین نے بھی درخواست کی جی ہاں امیر المومنین آپ ان کے درمیان فیصلہ کر کے انہیں آرام پہنچائیں۔ مالک ابن انس کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے وہ سب حضرات اسی مقصد کے لیے۔ حضرت عمر بولے میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن کے تحت آسمان زمین قائم ہے۔ آگے انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا متن جو ہے وہ نیچے کیا کہ رسول اللہ نبی کی قسم سے آپ نے نہیں سنا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ کر جائیں؟ تو حاضرین بولے جی ہاں۔ پھر حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ اور بولے میں آپ دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے؟ دونوں حضرات نے جواب دیا جی ہاں۔ اب دیکھیں یہ ایک اور جھوٹ، اگر حضرت عباس جانتے تھے حضرت علی جانتے تھے تو حضرت عباس تو خود ابو بکر کے پاس جاتے ہیں جناب زہرا کے ساتھ، خود میں نے آپ کو بخاری کی روایت دکھائی ہے۔ اگر وہ جانتے تھے میراث نہیں ہوتی وہ کیوں گئے ہیں؟ حضرت زہرا نہیں جانتی تھی، حضرت علی اگر جانتے تو انہوں نے حضرت زہرا کو کیوں جانے دیا ہے کہ بھائی میراث نہیں ہوتی؟ اور خود آپ کہتے ہیں خبر ایک ایسی خبر واحد ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ایک اصول اور ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ قائم ہوا کہ خبر واحد جو ہے وہ مخصص قرآن بن سکتی ہے اسی روایت کی وجہ سے، کیونکہ اس کا راوی ابو بکر ہے۔ اور یہاں پہ جناب وہ کہہ رہا ہے میں دونوں کو قسم دے کے کہتا ہوں، اور نیچے پھر اسی جملے کا نیچے رد ہے، خود اسی جملے کا نیچے رد ہے، وہ ابھی میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک عجیب و غریب بات۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اتنی لمبی روایت جو گھڑنے والا تھا اس کا بھی حافظہ کام نہیں کر رہا تھا، اوپر کیا بات کر رہا ہے نیچے کیا بات کر رہا ہے۔ میں اپنے اہل علم جو کیا کہتے ہیں صاحب مطالعہ افراد انہیں کہوں گا کہ اس روایت کی جو دھجیاں ابن ابی الحدید معتزلی نے اڑائی ہیں اور نہایت ہی لوجیکلی گفتگو اس نے کی ہے اپنی نہج البلاغہ کی شرح میں، وہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی، ملاحظہ فرمائیں،
دونوں نے کہا جی حضرت عمر بولے جب نبی کرم وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر نبی کرم کے خلیفہ بنے، ہائے ہائے خلیفہ بنے، تو آپ دونوں میراث کا مطالبہ، وہاں پہ لفظ ولی آیا، ولی کا معنی یہاں پہ کیا کرتے ہیں خلیفہ، لیکن امام علی کے لیے آ جائے تو دوست یار، ٹھیک ہے، کیا دو رخی ہے، کیا منافقت ہے، ایک چھت دو ہوائیں، نبی اکرم کے خلیفہ بنے تو آپ دونوں میراث کا مطالبہ لے کر ان کے پاس آئے، اوپر کہتے ہیں جی آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں نبی نے فرمایا نہیں فرمایا، کہتے ہیں ہاں جی ہم حضرت عمر کی تائید کر دیجیے فرمایا، اور خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میراث کا مطالبہ لے کر آئے، عباس آپ نے اپنے بھتیجے کی میراث کا مطالبہ کیا، اچھا جب حضرت عباس کو پتہ تھا کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تو پھر حضرت عباس کیسے مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی اس قدر جھوٹ بولا اس روایت میں، یہی روایت صرف اسی روایت کو پڑھ لیا جائے، یہ روایت رد کرنے کے لیے یہی روایت ہی کافی ہے۔ اپنے بھتیجے کی میراث کا مطالبہ کیا، انہوں نے علی نے اپنی اہلیہ کے والد کی میراث کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا، نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو آپ دونوں کے خیال میں اس وقت ابوبکر جھوٹے گناہگار عہد شکن اور خیانت کرنے والے تھے، حضرت علی حضرت عباس کے نگاہ میں آپ دونوں یہ خیال کرتے تھے کہ ابوبکر جھوٹا گنہگار عہد شکن اور خائن ہے، آپ دونوں سمجھتے تھے کہ یہ وہ جو حدیث بول رہا ہے اس میں سچا نہیں ہے، آپ دنیا سمجھتے تھے، اور اوپر جناب کہتے ہیں تصدیق کر رہے تھے، یعنی ان کی خلافت کے بطلان پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عباس بن عبد المطلب ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے، جھوٹا گنہگار عہد شکن اور خیانت کرنے والا، آگے دیکھیں بڑی دلچسپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سچے نیک ہدایت یافتہ حق کے پیروکار تھے، پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم اور حضرت ابو بکر کا نائب میں بنا، اچھا یہاں پہ فوراً اس لفظ ولی کا ترجمہ نائب کر دیا، آپ دونوں مجھے جھوٹا گنہگار عہد شکن اور خیانت کرنے والا سمجھتے ہیں، آپ مجھے نہیں، اب اس وقت مجھے سمجھتے ہیں نا، اب میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہیں، خائن سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں، اور اوپر کہنا ہے جی اوپر انہوں نے تائید کر دی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے میں بڑا سچا نیک ہدایت یافتہ حق کی پیروی کرنے والا ہوں، ان اموال کا نگران میں بن گیا، پھر آپ اور یہ میرے پاس ہے اور آپ دونوں کی رائے ایک تھی، آپ دونوں نے کہا کہ وہ اموال ہمارے سپرد کر دیں، تو میں نے یہ جواب دیا وغیرہ الی آخر روایت کی، یعنی اس روایت کے اندر اس قدر اس گھڑنے والے نے جھوٹ بولے، اور خود بھی علماء اہل سنت اس سے واقف ہو گئے کہ یہ بخاری کے اندر جب یہ روایت 3-4 مقامات پہ نقل ہوتی ہے تو غادرن یہ جھوٹے گناہگاری والے الفاظ وہ اڑا دیتے ہیں، اور بھی ان کے علماء نے اڑائے، وہ میرے پورے تفصیلی تمام سکین پیجز میرے پاس موجود ہیں، لیکن شاید میں نے کسی پروگرام میں دکھائے بھی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا، تو بس یہ مفتی اسحاق کا جھوٹ اور مکی حجازی کا جھوٹ، اور یہ جناب کہا کہ جی حضرت زہرا کہتی ہیں ٹھیک ہے اگر رسول اللہ نے ایسی بات کی ہے تو پھر رسول اللہ کا حکم نافذ رہے، اگر ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی تو ہم چپ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ جناب زہرا غضبناک ہوئی ہیں، یعنی ان تینوں مفتیوں کے ایک ساتھ آپ نے جھوٹ ملاحظہ کیے، اور ان کا جواب بھی آپ کی خدمت میں جتنا تفصیل سے ہم پیش کر سکتے تھے پیش کیا، انشاءاللہ آئندہ اگلے ہفتے جو ہے وہ جو ہماری پوری سیریز آ رہی ہے آپ ناظرین کی خدمت بیان کریں معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر تفصیل سے، یہ جو معاویہ زادے آج کل پاکستان کے اندر بنو امیہ اور معاویہ اور یزید کے بھی اب تو طرفداران نکل آئے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو صحیح اسناد کے ساتھ اور متقن دلائل کے ساتھ جوابات دیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔